रसूल पाक के सदके करम में रहता हूँ। उनका पोतरा है तो क्या, हम दादाजी का मकाम अपनी जगह, उनकी इज्जत अपनी जगह, वो आले सुन्नत के काबिरीन में से हैं, बुजुर्गों में से हैं। लेकिन ये जो सामने हजरत जी बैठे, हम तो इनकी बात कर रहे हैं। सिर्फ ये तो नहीं कि पोतरा हो गया तो हम जो उसके मुंह से निकलेगा हम उसको फॉलो करते जाएंगे। बेशक आले सुन्नत के कायद और मुसलमान असूलों के खिलाफ हो, हरगिज़ हम ये नहीं कर सकते। जिस बुद्धू को ये नहीं पता हो कि लफ्ज मौकफ होता है या मौकिफ होता है, या मुअक्किफ होता है या मुअक्कफ होता है, जिसको ये सीगा दुरुस्त बोलना नहीं आता, वो फलसफे झाड़ रहा है कि जी रुजू करें, ये करें, वो करें, ये हो गया, गुस्ताखी होगी। गुस्ताखी का फतवा लगाना है तो लगाओ फिर ये शरह मुसल्लम सुबूत वाले पर लगाओ, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी पर, और दर्जनों किताबें और अहले सुन्नत की हम यहां पेश कर सकते हैं। ये मौजू नहीं है हमारा, हम इसको नहीं बयान करना चाहते, लेकिन ये समझाना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर जलाली साहब के इस बयान पर और उस वजाहत पर, उस ताबीर तशरीह पर फतवा लगाना है तो फिर इसकी जद में यहां से लेकर तो वो दौरे ताबेईन तक फिर दर्जनों आले सुन्नत के अकाबिरीन आएंगे, फिर सबको माज़अल्लाह तुम गुस्ताख डिक्लेयर कर दोगे। खुदा का खौफ करो। राफजियों के कदमों चरणों में बैठने वाले और उनकी ग्रांट के जरिए पेट पूजा करने वाले, खुदा का खौफ करो। और एक और कल को बैठा हुआ था, कहता जी मुझे कोरोना हो गया और ये और वो फला, बड़ा एक ढोंग रचाया जा रहा था। मैं इस वक्त कोविड-19 का पेशेंट हूं और पॉजिटिव हूं। जिसको ये नहीं पता कि लफ्ज ज़किया होता है या ज़किया होता है, इस चीज का नहीं पता। ज़किया देखिएगा, गौर कीजिएगा। आबिदा ज़किया उम्मुल हसन। जिसको ये नहीं पता कि आले सुन्नत का मासूम अनिल खता होने के हवाले से अकीदा क्या है, जिसको इस चीज का इल्म नहीं है, वो भी कल को बोल रहा था। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि पूरा रमजान एक्सप्रेस न्यूज पर शिया की बगल में बैठकर उसकी गुस्ताखियां जो सहाबा की वो करता रहा, सुनता रहा तू, वो बक बक करता रहा सहाबा के बारे में, सहाबा को मुनाफिक कहता रहा, फारूक आजम पर तान किया। वहां तेरी जबान क्यों गूंग हो गई थी? वहां क्यों नहीं बोला? हिम्मत करता ना वहां बोलता, वहां जुर्रत करता बोलता। और जरा बोल, पूरा महीना उसके पास वहां बैठा, खाया उनके साथ, पीना उनके साथ, अपना जो वो उठना उनके साथ, बैठना उनके साथ, उनकी गोद में बैठ के उनकी मजलिसें पढ़ते हो मुहर्रम में, और उसके बाद फिर आले सुन्नत को आके ताने देते हो, आले सुन्नत के खिलाफ इस तरह का तूफान बपा करते हो। खुदा का खौफ करो। या आले सुन्नत के अकायदेन से मत खेलो। और हम अगले इंशाअल्लाह अपने आने वाले अपना जो वो खिताब में और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिकॉर्डिंग के अंदर इस बंदे के हवाले से, इसके अकायद के हवाले से और इसकी इल्मी हैसियत के हवाले से आले सुन्नत व जमात को इंशाअल्लाह आगाह करेंगे। और हम बताएंगे कि ये प्रोपेगंडा जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, एक तो ये प्रोपेगंडा शिया राफसी लोग कर रहे हैं, और दूसरा सुन्नियों में ये जो राफसी और शिया आ गए, और बिलखुसूस वो एक छोकरा, वो मकरू शक्ल वाला, हेटफुल फेस वाला, ये वो और उसके छोकरे असल पेश हैं आले सुन्नत के मुक्तदर उलमा को, उलमाए रब्बानी जीन को नंगी गालियां दे रहे हैं बदबख्त, छोटे छोटे छोकरे, जिन बदबख्तों को जो वो शायद सही तरह से ईमान मुफस्सल और मुजमल ना आता हो, 6 कलमे ना आते हो, नमाज दुरुस्त पढ़नी आती हो, जिनको नमाज के फर्जों का, नमाज की शर्तों का, अरकान का, नमाज के वाजिबात और सुनन का, और नमाज के अपना जो मकरूहात और मुफसिदात का शायद इल्म ना हो, वो बदबख्त आले सुन्नत व जमात के उलमा के बारे में कुत्तों की तरह लंबी लंबी जुबानें बाहर निकाल रहे हैं। ये अंदर करो अपनी जबानें, वगैरह हम गुद्दी से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। बाज आओ इससे। गालम गलोच का कल्चर आले सुन्नत का नहीं है। आले सुन्नत व जमात के अंदर गालम गलोच की रिवायत नहीं है। ये रिवायत तो उन बदबख्तों के आए जो सहाबा के गुस्ताख हैं, जो कुरान के लारेब होने के मुनकिर हैं, जो कुरान के महफूज होने के मुनकिर हैं, जो आले बैत के भी गुस्ताख हैं। ये तो उनकी रिवायत है। वो सुबह शाम हर वक्त लानत 1000 बार के कसीदे पढ़ते हैं। उनके नजदीक तो गाली और गलोच का कल्चर, बुरा भला कहने का, एब्यूज करने का कल्चर, और उनके यहां तो तानो तशनी का कल्चर और लानत करने का कल्चर, ये उनके यहां बड़ी आला इबादत है। बदकिस्मती से वो रिवायत अब कुछ सुन्नी होने का दावा करने वालों में ये रिवायत आ गई है। और ये सारे जितने भी ये छोकरे, ये इससे बाज आ जाएं,
اہل سنت و جماعت کے علماء کو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بولے تو ان کے بارے میں اپنا جو بھونکنا شروع کر دیتے باولے. مفتی محمد طاہر تبسم صاحب مسئلہ یزید کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت جو جمہور کا عقیدہ ہے 14 صدیوں میں وہ عقیدہ بیان کریں تو کتے اس پر بھونکنے شروع ہو جاتے ہیں. جو سنی عالم بولے بدبخت اس کے گریبان کو پڑھتے ہیں اور حیثیت یہ ہے کہ گٹر کے کیڑے ہیں یہ سب. باز آ جاؤ اس سے. بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں ڈاکٹر جلالی صاحب نے معاذ اللہ نہ کوئی گستاخی کی نہ کوئی بے ادبی کی نہ انہوں نے کوئی جسارت کی. انہوں نے جو بولا وہ حضور اعلیٰ کی سید المجددین قبلہ پیر میں علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی. اور وہ جو انہوں نے وضاحت کی اہل سنت کے درجنوں اپنوں جو وہ کتابوں میں وہ موجود ہے. اور آخر میں ہم بات ختم کرتے ہوئے شیعہ سے بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں رافضیوں سے کہ تم بھی باز آ جاؤ ورنہ پھر یہ تمہاری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم یہ تفسیر نمونہ پڑھیں گے اور ہم یہ البرہان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے اور ہم پھر یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے اور پھر ہم یہ اپنا جو وہ تمہاری کتاب تفسیر کمی پڑھیں گے اور ہم پھر یہ تفسیر فرات پڑھیں گے اور ہم پھر یہ تفسیر یاشی پڑھیں گے اور ہم یہ تفسیر حسن عسکری پڑھیں گے یہ تفسیر صافی پڑھیں گے اور ہم پھر یہ منہج الصادقین تفسیر منہج الصادقین پڑھیں گے. ہم پھر یہ التبیان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے یہ المیزان فی تفسیر القرآن پڑھیں گے اور پھر ہم یہ تمہاری رجال کشی پڑھیں گے اور ہم یہ تمہاری امالی اپنا یہ توسی پڑھیں گے اور ہم یہ تمہاری کتابیں علام الورا پڑھیں گے اور ہم یہ نہج البلاغہ اپنا ابن میسم بہرانی پڑھیں گے اور یہ نہج البلاغہ سید محمد تقی کی یہ وہ پڑھیں گے اور پھر یہ نہج البلاغہ اپنا شرح ابن ابی الحدید پڑھیں گے یہ مجالس المومنین پڑھیں گے اور یہ انوار نعمانیہ پڑھیں گے اور یہ شافی پڑھیں گے اور یہ پھر اپنا جو وہ جلاء العیون پڑھیں گے اور ہم یہ پھر حیات القلوب کو پڑھیں گے اور ہم یہ پھر بہار الانوار کے حوالے دکھائیں گے اور ہم یہ پھر میرات القول کے حوالے دکھائیں گے اور یہ مناقب آل ابی طالب کے حوالے دکھائیں گے اور یہ اس کے علاوہ درجنوں شیعہ رافضیوں کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اوپر سے لے کے ان کے متقدمین سے متاخرین تک سب شیعہ لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے. اور جو شیعہ لٹریچر میں پھر دین سے بغاوت ہے اسلام سے بغاوت ہے قرآن سے بغاوت ہے قرآن پر شک ہے. قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں تو 17,000 آیتیں تھیں یہ تو ناقص قرآن ہے یہ سارے تمہارے کچے چٹھے پھر ہم کھول کے رکھ دیں گے اور پھر تمہاری ان سب کتابوں کے اندر جو مولا علی کی گستاخیاں ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ مخدومہ معلمہ محترمہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخیاں ہیں امام حسن کی جو گستاخیاں ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو گستاخیاں ہیں امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری اور ائمہ طاہرین اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو شیعہ کی کتابوں کے اندر غلاظتیں ہیں اور گندے اور کفریہ عقائد ہیں ہم پھر وہ سب عوام کے سامنے رکھ دیں گے اور بتائیں گے کہ فیصلہ کرو کہ وہ جو کلپ کاٹ کے آگے پیچھے سے تروڑ مروڑ کے چڑھایا جا رہا ہے قصور اس کے اندر ہے معاذ اللہ گستاخی اس میں ہے یا گستاخ لوگ یہ ہیں گستاخی ان کے اندر ہیں. ہم ننگا کر دیں گے اور ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے اس حوالے سے. لہذا شیعہ رافضیوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ باز آ جائیں اہل سنت و جماعت کو اس معاملے میں ٹارگٹ مت کریں اہل سنت کے علماء کے خلاف گندی زبان بند کریں اور یہ تان و تشنیع کا کلچر اس کو ختم کریں. الحمدللہ تعالی ہم مسلک اعتدال والے لوگ ہیں ہمارے یہاں ایک توازن ہے ایک ٹھہراؤ ہے ایک فلیکسیبلٹی ہے الحمدللہ ایک موڈریشن ہے. ہم خام خواہ کا دھندا نہیں چاہتے انتشار نہیں چاہتے لڑائی نہیں چاہتے. ہم اس ملک میں پرامن رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر لو اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم اس ملک کے امن کے الحمدللہ سب سے بڑے علمبردار ہیں. لہذا ادارے بھی اس پر غور کریں اور ایسے عناصر جتنے بھی ہیں سازشی اور ایسے جتنے بھی شرارتی لوگ ہیں عناصر ہیں تنظیمیں یا تحریکیں ہیں ان سب گماشتوں کو لگام ڈالیں اور ان کو روکیں وگرنہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم سر عام عدالت لگا لیں اور پھر جو کچھ ان کا گند ہے وہ اس کو پھر ہم سر عام بیان کریں. لہذا ہمارے سنت و جماعت یہ میں بار دیگر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ تعالی ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ تمام اہل بیت حضور کے گھرانے کا ہر فرد حضور کے گھرانے کا ہر نفس حضور کے گھرانے
کہ ہر جو وہ شخص کو اور حضور کے صحابہ میں سے ہر فرد کو الحمدللہ عظیم سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں اور انتہائی عزت اور احترام کے لائق سمجھتے ہیں. ہم الحمدللہ تعالی رب کی توحید والے، حضور کی رسالت اور نبیوں کی رسالت والے، ہم صحابہ والے، ہم اہل بیت والے، ہم اولیاء والے، ہم علماء والے، ہم صلحاء والے، ہم قرآن والے، ہم حدیث والے، ہم اسلام والے، ہم 14 صدیوں والے، اور ہم حق و صداقت والے، ہم نور والے، ہم سرور والے، اور ہم محبت والے، احترام والے، عزت والے اور تعظیم و تکریم والے لوگ ہیں. سو ہمیں اس حوالے سے نہ چھیڑا جائے اور نہ تنگ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ بدبخت لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مسلک کا، عقیدے کا صحیح معنوں میں تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی، حضور کے صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی محبت پر جینا نصیب فرمائے، اور اسی محبت پر موت عطا فرمائے، اور روز قیامت اللہ ہمیں ان پاکوں کی صحبت اور ان کی رفاقت اور ان کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کروں یا ویڈیو بناؤں. تاہم آج میں نے ایک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت کا ایک کلپ میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا اور اس کو میں نے سنا، جس میں موصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین جدہ سادات سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ آپ کے لیے ایک جملہ ادا کیا کہ جب سیدہ کائنات اس بارگاہ صدیقی میں گئیں، اور غالباً یہ مطالبہ فدق کے ضمن میں ان کی یہ گفتگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، اور جب انہیں اپنے بابا کی حدیث سننے کو ملی تو اس وقت انہوں نے سر تسلیم خم کیا. اس سلسلے میں باغ فدق کے حوالے سے اور یہ خطا کے مسئلے کے حوالے سے میری گفتگو جو ہے وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ ادھر سماعت فرما لیں. اس موجودہ صورتحال میں اس مشکل کیفیت میں یہ جان بوجھ کر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر اسی بیماری کے دوران میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاؤں اور میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں یہ عرض کر سکوں کہ میں نے آخر دم تک اہل بیت اطہار کی خدمت اور اس پاک غلامی اور اس پاک دربار کے دفاع کا حق ادا کیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہیں.
اور انبیاء کے علاوہ آیت تطہیر کا مصداق آل بیت اطہار، جن میں سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی ہیں، یہ ساری ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، وہ تو کجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹی ہوئی تھی۔ مطلقاً میرے نبی کی شہزادی سے پوری زندگی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، وہ محفوظ عن الخطا تھی کہ وہ دربار عالی ہے کہ جس دربار عالی میں جبریل جیسے پاک طیب طاہر مخلوق وہ بھی اذن کے بغیر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک سلفن خلفن اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا بشمول حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب اور تاجدار بریلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو۔ حضرت تاجدار گولڑا نے عصمت آل بیت کے قائلین ایک فرقے کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک عبارت میں امکان کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، جو خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے، اور اس کی تشریح ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھیں۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس پاک بارگاہ کی جسارت ہے۔ میرے گمان کے مطابق مولانا صاحب کو بھی ان الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قدر سنگین الفاظ ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے، اور ان کے جو متعلقین اور متوسلین جو ظاہر ہے ان کی محبت میں آ کر وہ ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے کے اندر جگہ وہ دے دیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے، خرابی کی طرف یہ چیز جائے گی۔ تو امید ہے کہ وہ اللہ کے حضور معافی بھی مانگیں گے اور رجوع بھی کریں گے۔